बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। उस रोज शरीफ खानदान के यहाँ डिनर के लिए बहुत खुसूसी इंतजामात किए जा रहे थे, और क्यों न किए जाते। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक और उनकी फैमिली मौजूद थे। खाने के बाद मेहमानों को रुखसत करने के लिए नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ खुद दरवाजे तक तशरीफ लाए, और उन्होंने एक ज्वेलरी बॉक्स ज़ियाउल हक की अहलिया के हाथ में पकड़ा दिया। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें एक बहुत कीमती नजर आने वाला सोने का हार था। ज़ियाउल हक ने कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मियां शरीफ बोले, हमारे यहाँ से बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, और वैसे भी ये तो मेरा और मेरी बेटी का मामला है। उनका इशारा ज़ियाउल हक की अहलिया की तरफ था, यानी वो उन्हें अपनी बेटी कह रहे थे। ये तारीखी किस्सा मुझे क्यों याद आया, आप सोच रहे होंगे। इसका बराह रास्त ताल्लुक जिस स्टोरी से है वो ईमान मज़ारी से मुताल्लिक है। ज़ाहिर है उनका ताल्लुक कोई शरीफ ख़ानदान से हरगिज़ नहीं है, लेकिन इन दिनों वो एक बहुत दबंग स्टैंड लिए हुई हैं, और उसका बराह रास्त ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें बेटी कहने पर है। इस स्टोरी के बारे में हम शो के आखिर में बात करेंगे। अभी बात शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी की, जो कि है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान के बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने आ जाने पर, और वो इशू है केपी में मिलिट्री ऑपरेशंस का। इमरान खान की पोजीशन बहुत वाज़ेह है। वो कहते हैं कि केपीके में मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। वो खासकर ड्रोन हमलों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, और ये पोजीशन उनकी नई नहीं है, बहुत कंसिस्टेंट पोजीशन है। जिस वक्त पाकिस्तान में कोई और सियासी लीडर इस बारे में बात नहीं करता था, उस वक्त इमरान खान ने ये पोजीशन ली थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी ये पोजीशन नई है। वो इस हद तक खिलाफ थे ऑपरेशंस के और बातचीत के हक में कि उन्हें तालिबान खान तक कहा गया, लेकिन इमरान खान ने अपनी ये पोजीशन तब्दील नहीं की, और वो अभी भी जेल से बैठकर भी वो तवातुर के साथ एक ही बात कहते हैं। जब भी कोई उनका ट्वीट आता है, कोई उनका बयान आता है, वो एक ही बात कहते हैं, और वही कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए केपीके में। एक तो उसका सबब यह है कि जाहिर है वो ये कहते हैं कि इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दहशतगर्दों को ही टारगेट किया जाए। उनके बकौल गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी कि बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और जब ड्रोन हमले होते थे तो यकीनन ऐसा होता था, और अभी भी ऐसे वाकयात तवातुर से सामने आते हैं कि अगर ड्रोन हमले किए जाते हैं तो उसमें मासूम लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उनके लिए ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस करने ज़रूरी होते हैं। अब जो इस वक्त ताज़ा तरीन जो है उसमें जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक कार्रवाइयों में 35 उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 19 फौजी शहीद हुए हैं। और ये हमले हुए हैं, और ये ऑपरेशन जो है बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में हुए हैं। उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा कि ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे। ये वो मरहला है जिसमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आमने सामने आ गए। इमरान खान की पोजीशन है ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, फील्ड मार्शल की पोजीशन है ऑपरेशंस होंगे। जाहिर है उनका ये पैगाम दहशतगर्दों के लिए तो है ही, लेकिन शायद वो केपीके की हुकूमत को या इमरान खान को भी कोई पैगाम दे रहे हैं कि वो ऑपरेशंस को जारी रखेंगे। अब इसके देखें दो पहलू हैं। इमरान खान क्यों मना करते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इमरान खान को ये इशू है कि ऑपरेशंस के नतीजे में बहुत से बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, और ऐसा हुआ है माजी में, खासकर अगर ड्रोन हमले किए जाएं। मिलिट्री ऑपरेशंस भी जहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स होते हैं उसमें भी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिनको जो बरह रास्त जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं था, वो भी निशाना बन गए, क्योंकि वहाँ पर जितनी मुश्किल टेरेन है, जितने मुश्किल हालात हैं, वहाँ पर ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ज़ाहिर उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें उन इलाकों को सेफ रखना है। अफगानिस्तान की तरफ से उस तरह से ताउन नहीं मिल रहा जिसकी पाकिस्तान को तवक्को है, तो जाहिर है पाकिस्तान को उन इलाकों में खुद से ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और जब पाकिस्तान वहाँ ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं, तो उसमें दहशतगर्द हलाक होते हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग बकौल इमरान खान के निशाना बन जाते हैं जिनका बरह रास्त दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसका एक सियासी पहलू भी है, और
عمران خان کے جو ناقدین ہیں وہ اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بھی صوبے میں آپریشن ہوتا ہے تو جو اس صوبے کی حکومت ہوتی ہے اس پر براہ راست وہاں کے عوام جو ہے ان کا عدم اعتماد ہوتا ہے، اور وہ ان پر شدید برہم ہو جاتے ہیں، اور اس کا نشانہ ماضی میں ANP عوامی نیشنل پارٹی بن چکی ہے، کیونکہ ان کی وہاں حکومت تھی، اور ان کی حکومت کے دور میں بہت آپریشنز ہوئے. اس سے پہلے مشرف کے دور میں وہاں پہ بہت آپریشنز ہوئے، اور ANP کے دور میں تو ظاہر ڈرون حملے بھی بہت ہوئے. اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس کے سبب ANP کا وہاں سے صفایا ہو گیا ہے. دیکھیے بات اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ سیاسی طور پر ANP اس وقت کہیں سٹینڈ نہیں کرتی. ANP کی حالت بہت بری ہے. ANP کو ایک سیاسی قوت کے طور پر اب آپ سیریسلی نہیں لے سکتے. تو یہ بات تو درست ہے. عمران خان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ سیاسی اس معاملے میں کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ خود عمران خان اس بات سے کبھی بھی انہوں نے اجتناب نہیں کیا یہ کہنے سے کہ اس کا سیاسی نقصان بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ اسے ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پر جب اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں اور ملٹری آپریشنز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. KPK کے علاقے میں پہلے ہی عوام میں بہت زیادہ برہمی پائی جاتی ہے، عوام بہت زیادہ ناراض ہیں وہاں کے، کیونکہ ماضی میں جس طرح کے واقعات ہوئے. تو آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں جب آپ مزید آپریشن کرتے ہیں. عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نمک ڈالنے کی، بلکہ نمک اور زیادہ اس کو چھڑکنے کی. ان کو عمران خان کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے، کم سے کم ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں. اچھا، جب انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور اسٹوری پر ہم بات کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ اس کا تعلق براہ راست یہاں واشنگٹن سے ہے. آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، پڑھا ہو کہ کانگریس میں ایک اور بل پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اچھا، اب میں اپنے ناظرین کے لیے جو امریکہ کے میں کس طرح سے قانون سازی ہوتی ہے، کس طرح سے بل پیش کیے جاتے ہیں، اس پورے پروسیس کو آپ کچھ پلیز اس کو ذرا تحمل سے دیکھیے گا. یہ بہت اہم ہوگا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس پورے پروسیس کے لیے کا سمجھ آ سکے. میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتاؤں. دیکھیے، امریکی کانگریس کے دو ایوان ہیں، ایک ایوان بالا، ایک ایوان زیریں. جو ایوان زیریں ہے یعنی کہ جو لوور ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کہلاتا ہے. دونوں میں لوگ منتخب ہو کر جاتے ہیں عوام کے ووٹوں سے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو لوور ہاؤس ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ ممبرز آف کانگریس کہلاتے ہیں. حالانکہ کانگریس تو پوری ہے لیکن ان کو کانگریس مین یا کانگریس وومن کہا جاتا ہے. جو اپر ہاؤس ہے ان کو سینیٹرز کہا جاتا ہے. جس بل کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح کے بل ماضی میں بھی پیش ہو چکے ہیں. اچھا، اب بل کو لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ہے. کوئی بھی جو کانگریس کا ممبر ہے وہ اس کے کچھ اور اپنے اراکین کے ساتھ مل کر کسی بھی بل کو پیش کر دیتے ہیں. اچھا، اب اگر کوئی بل پیش ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر دو میجر پارٹیز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس. اس وقت وائٹ ہاؤس میں ظاہر ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، کانگریس میں لیکن دونوں جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹس بھی اور ریپبلکنس بھی. اگر کوئی بل، دیکھیے یہاں پاکستان میں آپ کو اس کی نظیر ظاہر ہے بہت کم ملتی ہوگی کہ کسی ایک ایشو پر 2 یا 3 یا 4 5 جماعتوں کے لوگ مل کے کوئی ایک بل پیش کریں. اس کی مثالیں کم ملتی ہیں. امریکہ میں بھی بہت کثرت سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے. بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بائی پارٹیزن، یعنی کہ دونوں پارٹیاں مل کے اگر کسی ایشو کو ٹیک اپ کریں. اس ایشو پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ایک بائی پارٹیزن بل ہے، یعنی کہ دونوں جماعتوں کے ممبران اس میں شامل ہیں. اچھا، اب پہلے ہم بل پہ بات کو آپ کو بتا دیتے ہیں. بل کے مندرجات جو چیدہ ظاہر ہے وہ تو بہت طویل ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، اگلا اسٹیپ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس بل کا نام ہے HR 5271. ٹھیک ہے، یہ بل کو نمبر دیا جاتا ہے. HR سے مراد ہے ہاؤس ریزولوشن. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو یہ والا بل ہے جو کہ 5271 ہے، اس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور خاص کر
2024 کے انتخابات میں بے قاعدیوں کی بات کی گئی ہے. یہ ہے اہم بات. ٹھیک ہے. اس بل کا مقصد کیا ہے؟ اس بل کا مقصد ہے کہ پاکستانی حکام پر گلوبل یہ جو ایکٹ ہے، ایگنیسی ایکٹ کہلاتا ہے، اس کے تحت پابندیاں عائد کی جائیں. کیونکہ جنہوں نے بل پیش کیا ہے انہیں یہ شبہ ہے کہ پاکستان میں جو 2024 کے انتخابات ہوئے اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اس میں جمہوری تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جاری رہی. یہ اتنا مختصر نہیں ہے، یہ بہت ضخیم قسم کا بل ہے. اس میں بہت وسیع پیمانے میں اٹس اے ویری کمپریہنسو بل جس میں کہ بہت ساری چیزیں کور کی گئی ہیں. لیکن چونکہ مجھے آپ کو وقت کم ہے، چیدہ باتیں بتانی ہے، تو میں آپ کو اس طرح سے بتا رہا ہوں. ایک اور چیز جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات میں ووٹرز کو دھمکیاں دی گئیں، فوجی مداخلت کی بات کی گئی ہے، اور اپوزیشن جو کہ ظاہر اس وقت پی ٹی آئی کی تھی ان کو دباؤ کا نشانہ بنایا گیا. اور ان بے قاعدیوں کے باعث جو یہ بل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں ان میں شدید بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اچھا، اب جب بل پیش ہوتا ہے اس نوعیت کا تو پھر اس میں کچھ ریکمنڈیشنز کی جاتی ہیں، اس میں کچھ سفارشات پیش کی جاتی ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. اب یہ بل کیا کہتا ہے کہ حکام پر اثاثوں کی ان کے اثاثے منجمد کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ 2024 کے انتخابات میں بے قاعدگیوں میں ملوث پائے گئے ان کے اثاثے منجمد کی جائیں، ان پر ویزا کی پابندیاں عائد کی جائیں. جی ہاں، امریکہ آنے کے لیے ان کے ویزوں پر پابندی عائد کی جائے. اب دوبارہ سے ہم اس کے میکینکس پر آتے ہیں. امریکہ میں جو کانگریس ہے وہ ایک برانچ ہے گورنمنٹ کی. جو برانچ ایگزیکیوٹ کرتی ہے وہ ہے ایگزیکٹو، یعنی کہ جو صدر کے پاس ہے، اور صدر کے انڈر جو ہے وہ منسٹریز ہوتی ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ وزارت خارجہ. تو یہ جو بل ہے یہ کہتا ہے کہ 180 دنوں کے اندر اندر کانگریس کو رپورٹ پیش کی جائے. یہ جو بل پیش ہو رہا ہے یہ رپورٹ پیش کی جائے کہ، اور اس میں جن لوگوں کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ان بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف جس میں خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی بھی کی جائے اور پابندیوں کی سفارشات بھی ہوں. یہ دونوں باتیں کہ یعنی ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جنہوں نے یہ بے ضابطگیاں کی ہیں، بے قاعدگیاں کی ہیں، irregularities کی ہیں، اور ان پر پابندیوں کی سفارشات بھی ہوں. مقصد کیا ہے اس بل کا؟ کہ پاکستان میں سویلین حکمرانی ہو، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں. اگلا مرحلہ یہ تو یہاں تک ظاہر ہو گیا. اچھا، بائی دا وے اس میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کردار ہے بحیثیت جماعت، ان کے جو بہت سارے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ، اور انہیں سپورٹ کرنے والے جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ خود کو پی ٹی آئی کا کوئی آفس بیئرر یا کوئی نہیں کہتے کہ وہ کوئی اس کے کارکنان ہیں یا اس کے آفس بیئررز ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہوں، اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں یہ بل پیش کرنے میں. اگلا مرحلہ، کوئی بھی جب اس طرح کا بل ہوتا ہے اس کے بعد وہ کمیٹیز میں جاتا ہے. کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی کمیٹیز ہیں، اس لیے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. وہ کمیٹیز اس طرح کے بلز کو ریویو کرتی ہیں. اس کے بعد یہ بل ووٹنگ کے لیے پیش ہوتا ہے. چونکہ یہ بائی پارٹیزن بل ہے، یعنی اس کو دونوں طرف کی پارٹیز کی حمایت حاصل ہے، ریپبلکنز کی اور ڈیموکریٹس کی، تو اس لیے اس پر ووٹنگ کا مرحلہ اتنا زیادہ دشوار نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے. اچھا، اب جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 2 ہاؤسز ہیں، 2 ایوان ہوتے ہیں. تو یہ جو لوور ہاؤس میں پیش ہو رہا ہے اس کے بعد یہ جائے گا سینٹ میں جو کہ اپر ہاؤس ہے، اس کے بعد یہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس دستخط کے لیے. تو یہ اس کے مراحل ہیں. تو یہ بل ہے، ابھی یہ قانون کی اس کی حیثیت نہیں ہے. جب صدر اس پہ دستخط کر دیں گے ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس کو قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے گی. اگر یہ باقاعدہ قانون بن گیا تو اس میں جو سفارشات پیش کی گئی ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. اس لیے اسے یکسر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس طرح کے بلز تو پیش ہوتے رہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس طرح کے بلز تو پیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی
اس کا تعین پھر اس وقت ہوگا. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک پیش رفت ہے اس سمت میں کہ پاکستان میں 2024 میں ہونے والے انتخابات میں irregularities کی بات کی گئی ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں پنش کرنے کی بات کی گئی ہے مختلف طریقوں سے. تو اس لیے اس بل کی اہمیت یقیناً ہے. ٹائمنگ ظاہر ہے 180 ڈیز انہوں نے دی. 180 ڈیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 مہینے تک یہ اٹکا ہی رہے گا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے، رپورٹ سبمٹ ہو جائے اس سے پہلے، تو پھر اس میں پیش رفت پہلے بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بل پیش ہونا ایک اہم بات ہے، اسے ہرگز کسی بھی طرح سے مسترد نہیں کر دینا چاہیے. اچھا جی، میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا، تو ہم اب اپنی اس پہلی سٹوری کی طرف آتے ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بیٹی کہنے کا جو معاملہ ہے. دیکھیے، ایمان مزاری ایک بہت اچھی ایڈوکیٹ ہے، وہ ایک بہت اچھی لائر ہے اور بہت کوالیفائڈ ہے، اور انہوں نے بہت منطقی بات کی ہے، اور اس وقت وہ ایک بہت دبنگ کردار ادا کر رہی ہیں. وہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں. اینڈ شی از اے ٹریل بلیزر. انہوں نے تو ایک سمجھیں کہ مشعل راہ کے کام کر رہی ہیں وہ اس وقت. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، وہ ان کی عدالت میں پیش ہوئی. مقدمہ تھا جو مہرنگ بلوچ ان کا نام ECL میں ڈالنے کا معاملہ تھا. ٹھیک، وہ پیش ہوئی. اس سے پہلے کہ دلائل شروع ہوتے، وہاں پر جو ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے کوئی نامعقول سی گفتگو فرماتی، اور جو فقرہ سب سے زیادہ قابل گرفت ہے اور قابل مذمت بھی، وہ یہ تھا کہ اگر میں نے پکڑ لیا نا، وہ انہوں نے ان کے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں نے ان کو پکڑ لیا، بھائی آپ مطلب پولیس والے ہیں، آپ کوئی تھانے دار ہیں، کیا ہیں آپ؟ جج ہیں، آپ کا منصب نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا کہ آپ ان سے اس طرح کی کوئی گفتگو فرمائیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے اس پر احتجاج کیا، جب ان پر بہت شدید تنقید ہوئی ڈوگر صاحب پہ، تو وہ فوراً انہوں نے بیک ٹریک کیا اور پتلی گلی سے نگلنے کی کوشش کی، یہ کہہ کے کہ میں تو ان کو سمجھا رہا تھا بچی کی طرح، یہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے. اب ہم اپنی پہلی سٹوری پہ واپس آتے ہیں. بیٹیوں کی طرح ہے، جس طرح سے میاں محمد شریف نے فرمایا تھا ضیاء الحق کی اہلیہ کے لیے کہ وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو یہ اس سیاسی مصلحتوں کے تحت، یا اس میں تو عدالتی مصلحت کہنا چاہیے، جب ان کو لگتا ہے تو پھر یہ بیٹی والا جو ہے وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایمان مزاری نے بالکل درست ان کی حکمت عملی ہے. انہوں نے بہت دبنگ طریقے سے کہا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، وہ ایک پروفیشنل لائر ہیں. یہ کیا کہ آپ ان سے ایک پیٹرنائزنگ سا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ جی وہ بیٹی ہیں ان کی، وہ بچی ہیں، وہ ان کو سمجھا رہے تھے. نہیں، اب انہوں نے یہ کہا ہے، اب جو اس میں پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ CCTV فوٹیج نکالیں جس میں تمام گفتگو ہوئی، تاکہ پتہ چلے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. ایمان مزاری کو اپنے صحیح ہونے پر اتنی وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ یہ تک کہہ رہی ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے کہ CCTV فوٹیج نکالی جائے، تاکہ موصوف جو ڈوگر صاحب ہیں، جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے، جس طرح سے بے دردی سے تمام عدالتی اصولوں کو، انصاف کے اصولوں کو پامال کیا گیا ہے، اس کی پیداوار ہیں یہ ڈوگر صاحب اور ان جیسے بہت سارے ججز جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، اور وہ ایک نام نہاد جو وہ بنائی گئی تھی آئینی عدالت. اور پلیز یاد رکھیے گا، میک نو مسٹیک، یہ ہو نہیں سکتا تھا جو بروٹ فورس والے بلاول بھٹو، ان کے بغیر. ان کو مت بھولیے گا، جب یہ دوبارہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے نا، تو یاد رکھیے گا ان کو. بلاول بھٹو نے کہا تھا ہم بروٹ فورس کے ذریعے، یعنی تشدد کے ذریعے. بروٹ فورس آپ کے نانا نے صحیح ہے، آپ کی والدہ نے صحیح ہے، آپ کے والد نے بھی صحیح ہے، آپ کے ماموں نے بھی صحیح ہے. آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں. اس وقت تو آپ کو خوشنودی چاہیے تھی، آپ کو اس وقت تو بوٹ پالش کرنے تھے، تو آپ نے بروٹ فورس کی اصطلاح استعمال کر دی. اچھی بات نہیں ہے، بروٹ فورس کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اٹس بیڈ. اور خاص کر جمہوری معاشروں میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کی پارٹی جس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، پھانسیاں ہوئی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، آپ بروٹ فورس کی بات کرتے ہیں. وہ تھی بروٹ فورس جو ضیاء الحق آپ کی پارٹی کے خلاف استعمال کر رہا تھا جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس لیے پلیز بروٹ فورس کی بات مت کیا کیجیے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں. خوش رہیے،
اگلے شو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.